बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। असद उमर की बातों से ये तो अंदाज़ा होता है कि इमरान खान उनसे नाराज़ हैं, और कहीं कहीं लगता है कि इमरान खान उनसे चंद दिन पहले से नाराज़ हैं। यानी पार्टी छोड़ने से पहले भी इमरान खान को उनसे कुछ शिकवे तो थे। रात वैसे मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि एक बात पे, इस बात पे भी शिकवा इमरान खान को था कि जब उन्होंने ट्वीट्स करने के लिए कहा तो असद उमर साहब गोल कर गए, उसको ट्वीट नहीं किया, तो इमरान खान को जो है ये बात बताई गई और उनको शिकवा था। लेकिन उसके बाद 9 मई के बाद जब पार्टी छोड़ी है असद उमर साहब ने, तो उस वक्त इमरान खान को उनसे मजीद शिकवे हो गए। इस बात का इजहार दो तीन चीज़ों से होता है। एक तो देखें, असद उमर साहब ने यह कहा कि मैंने बहुत लंबा चौड़ा एक मैसेज लिख के इमरान खान को भेजा, उन्होंने पढ़ा और उसका जवाब नहीं दिया। दूसरी बात यह है कि कल भी हमें एविडेंस मिलता है कि इमरान खान मौजूद थे, असद उमर पार्टी में हैं, और उनकी मौजूदगी में असद उमर वहां से चले गए। कहते हैं जी मेरा केस खत्म हो गया था, मीडिया ने बढ़ा चढ़ा के स्पाइस लगाया, ऐड किया है, मेरा तो केस खत्म हो गया था, मैं चला गया। लेकिन अगर ओहदा छोड़ने से पहले या 9 मई से पहले ऐसा होता, इमरान खान सारा दिन मौजूद रहते तो असद उमर भी सारा दिन मौजूद रहते। ये जो आर्गूमेंट है कि चूंकि मेरा केस मुकम्मल हो गया था मैं इसलिए चला गया और इमरान खान से मिले बगैर चला गया, तो ये जो आर्गूमेंट है, या तो कहते इमरान खान के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि जी खान साहब मुझे कहीं जाना है, तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं चला जाऊं। कर्टेसी में ऐसे ही बंदा कहता है, और अगर नॉर्मल हालात होते तो वो यही कहते। तो इस बात से भी अंदाजा होता है कि उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं। और तीसरी खबर यह है कि असद उमर परवेज खटक के साथ मिलकर भी गडमड कर रहे हैं, गिटमिट कर रहे हैं, बल्कि गडमड नहीं गिटमिट कर रहे हैं। वो गिटमिट क्या कर रहे हैं तो इस पर मैं आगे चल के आपको बताता हूं। लेकिन असद उमर साहब ने जो बातें की हैं, पहले उसका मैं उस पर दो तीन चीजें मैं डिस्कस कर लूं आपके साथ। रात मैंने पीटीआई का जो जवाब था असद उमर के इंटरव्यू पर, वो तो आपके साथ शेयर किया था, लेकिन इंटरव्यू मैंने बाद में देखा असद उमर का जो काशिफ अब्बासी के साथ था, उसमें देखिए तो वो कहते हैं कि सबको 2 कदम पीछे हटना चाहिए। यानी इमरान खान को सजेस्ट कर रहे हैं कि पीछे हट जाएं, अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाएं और हिकमत अमली का मुजाहरा करें। यही जो पॉइंट ऑफ व्यू है, या ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी इमरान खान के साथ अपने मशवरे में इख्तियार किया। वो कहते हैं मैं इमरान खान की हिकमत अमली से इत्तफाक नहीं करता, इमरान खान की जो हिकमत अमली है मैं उससे मुत्तफिक ही नहीं हूं। यानी इदारों के साथ, इदारों के ऊपर तनकीद की पॉलिसी से मैं मुत्तफिक नहीं हूं। तो यहां पर इमरान खान को, यानी असद उमर मुसलसल कंफ्यूज नजर आते हैं। एक तरफ वो इमरान खान के साथ खड़े हुए नजर आते हैं, एक तरफ वो इमरान खान के खिलाफ खड़े हुए नजर आते हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि इमरान खान का वोट बैंक है, पीटीआई का वोट बैंक है, इमरान खान निकल जाए तो पीटीआई का वोट बैंक जीरो है, इमरान खान पॉपुलर तरीन आदमी है। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि उनका स्टांस ठीक नहीं है, उनका मौक़िफ़ ठीक नहीं है। वो कहते हैं मैं उनके मौक़िफ़ के साथ खड़ा नहीं है, उस पर इत्तफाक नहीं करता। फिर वो कहते हैं कि मैं एज सेक्रेटरी जनरल उस पर अमल दरामद कैसे कर सकता था इमरान खान की उस स्ट्रैटेजी पर जिससे मैं इत्तफाक ही नहीं करता, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ी, वो सेक्रेटरी जनरलशिप छोड़ी। पार्टी में तो वो हैं, अगरचे वो कहते हैं कि पार्टी में इमरान खान उनको कबूल करते हैं, पार्टी में यानी ये लगता बात है। फिर वो कहते हैं कि कुछ हो रहा था जिसकी वजह से मुल्क में 9 मई होता हुआ नजर आया। कुछ हो रहा था, क्या हो रहा था? इस पर काशिफ वासी ने पूछा कि क्या हिकमत अमली बनाई जा रही थी, अटैक करने की, इदारों के ऊपर हमला करने की, तनसीबात पर हमला करने की हिकमत अमली बनाई जा रही थी? वो कहते हैं नहीं, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। बतौर सेक्रेटरी जनरल में इंपॉर्टेंट मीटिंग में शरीक होता था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर वो कहते हैं कि नहीं, कुछ हो रहा था, ये 9 मई तो होना ही था। अगेन कंफ्यूज नजर आते हैं असद उमर साहब कि वो क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर इमरान खान ने हिकमत अमली नहीं बनाई हुई थी तो फिर ये क्यों होना था, और अगर कोई और वजह है तो वो फिर उसको एक्सप्लेन करना चाहिए उनको। फिर वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव की स्ट्रैटेजी से मैं इत्तफाक, यानी उनसे पूछा गया कि आप इमरान खान की कौन सी स्ट्रैटेजी से इत्तफाक नहीं करते। उन्होंने कहा कि 2 स्ट्रैटेजीज, एक मैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान के टकराव की जो स्ट्रैटेजी है उससे इत्तफाक नहीं करता था, और दूसरा मैं ये समझता हूं कि जो सियासी रहनुमा हैं जो 2-2.5 करोड़ वोट लेकर आए उनसे बात करनी चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए कि मैं चोरों डाकुओं से बात नहीं करूंगा। तो वो कहते हैं कि यानी असद उमर बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, पीएमएलएन के, पीपल्स पार्टी के, उन सबसे बातचीत करने के हामी हैं, और वो समझते हैं कि उनसे हमेशा उनको साथ लेकर चलना चाहिए था, उनके साथ बातचीत होनी चाहिए थी, उनको इंगेज करना चाहिए था। यह असद उमर साहब की राय है। अब जाहिर आप इसे इत्तफाक कर सकते हैं, इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल इमरान खान इससे इख्तलाफ रखते हैं, और इमरान खान समझते हैं कि इस स्ट्रैटेजी के साथ इत्तफाक नहीं किया जा सकता, और इन लोगों के साथ जिनको वो चोर डाकू समझते हैं, जिनकी मुखालफत करते हैं, उनके साथ नहीं बैठा जा सकता। बात इस लिहाज से इमरान खान की ठीक मालूम होती है क्योंकि आज इमरान खान को जो मकबूल बयानियां है या वो जितने पॉपुलर हैं, वो इसी नुक्ते पर तो हैं कि वो समझते हैं कि बाकी सब लूट कर खा गए मुल्क को, चोर डाकू, और सब मिलकर देखो मुल्क को लूट रहे हैं। अगर वो उनके साथ भी बैठे तो फिर इमरान खान विल बी जस्ट वन ऑफ देम, उनमें से महज एक होंगे। जैसे 13 जमातें तो वो फिर 14 हो जाती। तो इमरान खान को लगता है कि फिर तो मैं उन्हीं में से हो जाता, इसलिए मैं इससे इत्तफाक नहीं करता। तो ये असद उमर साहब 2 चीज़ों पर इमरान खान के मुख्तलिफ राय रखते हैं। फिर वो कहते हैं
کہ تحریک انصاف سے باہر میری کوئی سیاست نہیں ہے، اگر میں تحریک انصاف میں نہیں ہوں تو میں کسی اور پلیٹ فارم پہ اگر جاؤں گا تو میری کوئی سیاست نہیں ہے۔ ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کا ووٹ بینک صرف عمران خان کا ہے، اور -1 کا مطلب ہوگا کہ مائنس پی ٹی آئی، یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان مائنس بھی نہ ہو، عمران خان منظر پہ بھی رہے ورنہ پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی، لیکن عمران خان تھوڑا سا خاموش ہو کر جو فرنٹ پر جو ہے وہ اس کو شاہ محمود قریشی کو کر دیں، وہ یہ بھی چاہتے ہیں۔ تو اگین کنفیوژن نظر آتی ہے کہ ایگزیکٹلی ان کے ذہن میں کیا نقشہ ہے، اس کو اتنی کھل کے انہوں نے ایکسپلین نہیں کیا۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ چیزوں کو روک کے گھبرا کے بات کر رہے تھے، یعنی کہیں پی ٹی آئی والے ناراض نہ ہو جائیں، پی ٹی آئی کے یعنی پی ٹی آئی والے سے مراد ہے کہ پی ٹی آئی کے فالوورز ناراض نہ ہو جائیں، عمران خان کے فالوورز ناراض نہ ہو جائیں، یا کہیں پر وہ ناراض نہ ہو جائیں، یہ بھی ان کے پیش نظر تھا۔ تو وہ بیلنس کرنے کی کوشش کرتے رہے پورے شو میں، کبھی وہ ادھر سے بیلنس کرتے تھے، بیلنس آؤٹ ہوتا تھا، پھر وہ ادھر سے بیلنس کرتے تھے، ادھر کا بیلنس آؤٹ ہو جاتا تھا، تو اس طرح کر کے پورا شو ان کا چلتا رہا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی تو ہونا ہی تھا، 6 رکنی کمیٹی بنائی گئی، عمران خان نے بنائی تھی کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو جو 6 رکنی کمیٹی پارٹی چلائے گی، ان میں وہ کہتے ہیں میں نہیں تھا، اور عمران خان سے پوچھے میں کیوں نہیں تھا۔ ایسا لگتا ہے ان کو اس پہ شکوہ ہے کہ مجھے کیوں اس میں شامل نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا ایک بات بڑی سگنیفیکینٹ ہے، جہاں سے پھر میں اگلے ٹاپک کو کنیکٹ کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں پرویز خٹک سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نوشہرہ کی سیٹ تو پی ٹی آئی بلے کے بغیر نکالنا مشکل ہے۔ یہ ہے اصل لائن جس پر میں آنا چاہتا ہوں۔ پرویز خٹک صاحب نے کہا کہ نوشہرہ کی سیٹ بلے کے بغیر نکالنا مشکل ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ایک تو پارٹی کا نیا گروپ بنانے کے حوالے سے اسد عمر کی پرویز خٹک کے ساتھ ڈسکشنز ہو رہی ہیں کہ کوئی نیا گروپ بنایا جائے، اس پر بات چیت ہو رہی ہے۔ یہ بس جلدی میں جملہ کہہ گئے اسد عمر صاحب، لیکن اس میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ بلے کے بغیر سیٹ نکالنا مشکل ہے، اس کا مطلب ہے خود پرویز خٹک بھی اس بات پہ غور کر رہے ہیں کہ یار اگر ہم اپنا گروپ بنائیں تو ہمیں کہاں کہاں کامیابی ملے گی، لیکن ابھی تک وہ کر اس لیے نہیں پا رہے، یعنی پی ٹی آئی کے ساتھ نظریاتی طور پر نہیں کھڑے ہوئے، جو جڑے ہوئے کہ جی میں تو عمران خان کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، جیسے شہریار آفریدی کھڑے ہوئے ہیں، جیسے علی محمد خان اور جیسے مراد سعید کھڑے ہوئے ہیں، پرویز خٹک ویسے نہیں کھڑے ہوئے۔ پرویز خٹک مصلحتاً کھڑے ہوئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آج میں نے پارٹی چھوڑی تو مجھے یعنی سیٹ نہیں ملے گی، اور اگر میں نے بلے کے نشان پہ نہ لڑا تو خیبر پختونخوا میں یہ سیٹیں جو ہیں وہ مشکل میں آ جائیں گی۔ تو یہ ہے ان کا مسئلہ، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ابھی جوڑ توڑ میں لگے ہیں، ایویلویٹ کر رہے ہیں، انالیسس کر رہے ہیں کہ سیٹ کیسے نکلے گی۔ وہ اس انالیسس میں لگیں گے، اور جب ان کو یہ لگے گا کہ سیٹ ہاں اب میں نکال سکتا ہوں، وہ پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیں گے۔ تو کیا اب سوال یہ ہے، اور اس سوال میں میری ایک چھوٹی سی خبر بھی کچی پکی سی چھپی ہوئی ہے کہ پرویز خٹک اور اسد عمر مل کر کوئی نیا گروپ تشکیل دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پرویز خٹک کو 12-13 ممبرز کی حمایت حاصل ہے، اور ان میں بھی کوئی وہ بہت عمران خان مخالف لوگ نہیں ہیں۔ ان میں زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں، 12-13 میں بھی زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یار اگر ہم پی ٹی آئی سے جو ہے وہ راہیں جدا کر لیں تو زندگی تھوڑی سی آسان ہو جائے گی، ہمارا کاروبار چلتا رہے گا، ہم پہ آپریشن نہیں ہوں گے، ہمیں گرفتاری کا ڈر نہیں رہے گا، اور نظام چل پڑے گا۔ یعنی وہی اسٹریٹجی جو فواد چودھری نے شاید اختیار کی ہے، عمران اسماعیل نے، علی زیدی نے اختیار کی ہے، جنہوں نے استحکام پارٹی کو جوائن بھی کیا، لیکن وہ استحکام پارٹی میں ہیں بھی نہیں، کہیں نظر بھی نہیں آ رہے۔ محض مقصد یہ تھا کہ یار چلو جان تو چھڑاؤ نا، یہ ہم اب گرمی بہت ہے، گرفتاریاں دے نہیں سکتے تو اس سے جان چھڑاؤ۔ تو اسی اسٹریٹجی کے تحت پرویز خٹک کے ساتھ کچھ لوگ آنا چاہتے ہیں۔ اب پرویز خٹک کو زوم اس بات کا کہ میں بڑا پرانا سیاسی کھلاڑی ہوں، خیبر پختونخوا میں میری بڑی سے ہے، میرا بڑا گروپ چلتا ہے، تو میں کچھ نکال سکتا ہوں، لیکن مشکل ان کو یہ درپیش ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر کام آگے نہیں چل سکتا، بلے کے بغیر۔ تو یہ اس مشکل میں وہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو میں کچھ پرویز خٹک کو اور عمران خان کو ایویلویٹ کرنا چاہتا تھا۔ اب آ جائیں پرویز الہی کی طرف۔ پرویز الہی کس پارٹی میں ہے؟ خبروں میں، اخبارات میں یہ خبر بھی لگی ہے کہ پرویز الہی کو چودھری شجاعت نے کہا کہ آپ ہماری پارٹی میں آ جائیں، پرویز الہی نے انکار کر دیا۔ لیکن یہ خبریں بھی لگی ہیں کہ چودھری شجاعت نے آ کے کہا ہے کہ ہاں پرویز الہی ہمارے ساتھ ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا ان دونوں کے درمیان کا راستہ یہ نکالا جائے تو پرویز الہی نے ابھی پارٹی چھوڑنے کا اعلان تو نہیں کیا، نہ فیصلہ کیا ہے، لیکن اندیا بھی دیا ہوگا چودھری شجاعت کو۔ چودھری شجاعت اس سے ان کو یہ لگا کہ ہاں یہ میرے ساتھ آ سکتا ہے، اور پرویز الہی نے چونکہ پارٹی چھوڑنے کا اعلان نہیں کیا تو آفیشیل موقف ان کا یہی ہے کہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں۔ یہ انہوں نے نہیں کہا کہ میں کسی صورت پی ٹی آئی نہیں چھوڑوں گا اور چودھری شجاعت صاحب خالی ہاتھ آ گئے ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے ابھی پی ٹی آئی کو بھی چھوڑنے کا فیصلہ نہیں کیا، اور انہوں نے چودھری شجاعت کو بھی انکار نہیں کیا، اور کہیں پر وہ درمیان میں کھڑے ہیں اور فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں کیا کروں۔ وہ امام مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے۔ تو یہ اس طرح کی صورتحال ان کے ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ پی ٹی آئی مونس کہہ رہے ہیں نہیں پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑنا،
دوسری طرف حالات، واقعات اور اشارے جتنے بھی ہیں وہ سارے کہتے ہیں کہ نہیں پی ٹی آئی کو چھوڑ دو. تو اس الجھن میں جو ہے وہ پرویز الہی اس وقت پھنسے ہوئے ہیں. وہ کہاں ہیں، کس پارٹی میں ہیں؟ ابھی تک تو اصولی طور پر وہ پی ٹی آئی میں ہیں، آفیشیلی بھی، لیکن کیا وہ حتمی طور پر فیصلہ کر چکے ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑنا اور وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ ایک مختلف فیصلہ بھی کر سکتے ہیں باہر آنے کے لیے، اور وہ ہو سکتا ہے کہ چودھری پرویز الہی مونس الہی کو منا بھی لیں. تو یہ بھی ایک امکان موجود ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں بڑا ایک بیان فیصل ووڈا صاحب نے دیا ہے کہ نواز شریف کے لیے بہار آ گئی ہے. فیصل ووڈا ویسے تو ایک غیر سنجیدہ آدمی ہیں، آپ ان کو سنجیدہ نہیں لینا چاہیے. آپ کہیں گے کہ کامکس کا کریکٹر ہے، ان کو میں کیوں کوٹ کر رہا ہوں؟ ان کو کوٹ کرنے کی ایک ریزن ہے. ان کو کوٹ کرنے کی ریزن یہ ہے کہ فیصل ووڈا آج کل جہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں، جہاں رہتے ہیں، جہاں وقت گزارتے ہیں، وہاں پر ہونے والی فیصلہ سازی سے آگاہ ہوتے ہیں. تو اگر فیصل ووڈا کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے لیے بہار آ گئی ہے، تو اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں پر پھر فیصلہ ہوا ہے کہ گرین سگنل نواز شریف کو دینا ہے. تو فیصل ووڈا کی بات کو میں اس لیے تھوڑا سا سنجیدہ لے رہا ہوں کہ وہ فیصلہ سازوں کے درمیان اٹھتے بیٹھتے ہیں. تو اب آپ اس پر کوئی بھی تبصرہ کر لیجئے، لیکن یہ بہرحال ایک اشارہ ملتا ہے پہلی مرتبہ کہ شاید نواز شریف کو واپسی کے لیے کو گرین سگنل ملا ہے. آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں میں کہ پیپلز پارٹی نے بڑی شاندار منافقت کی ہے. پیپلز پارٹی نے ایک بل پیش کیا اور ساری جماعتوں نے مل کر کیا. چیئرمین سینٹ کا کل جس کا ہم نے ذکر کیا تھا، وہ بل آیا تھا، اور اس بل میں چیئرمین سینٹ جو ہیں وہ ان کی برات میں اضافہ، اور صرف ان کا ہی نہیں بلکہ جو ماضی کے چیئرمین سینٹ ہیں، جو 3 سال تک چیئرمین سینٹ رہے ہیں، ان کے بھی تاحیات الاؤنسز، ملازمین، سیکیورٹی. اور اس میں بل لانے والوں میں کون کون شامل تھا؟ اس میں رضا ربانی بھی شامل تھے، فاروق ایچ نائک بھی شامل تھے، یوسف رضا گیلانی بھی شامل تھے. یہ تینوں بڑے سینیٹر شامل ہیں اور یہ چیئرمین سینٹ رہ چکے ہیں اور یہ اس کے بینیفیشری ہوں گے. فاروق ایچ نائک بھی بینیفیشری ہوں گے اور یہ جو رضا ربانی صاحب بھی بینیفیشری ہوں گے. اور جب یہ سب باؤنس بیک کر گیا، میڈیا پہ شور مچا، تو پیپلز پارٹی کہتی ہے نہیں ہماری تو یہ پالیسی نہیں ہے، ہم تو اس کے خلاف ہیں بل کے. بھائی خلاف ہے تو پاس کیسے ہو گیا؟ ووٹ کیوں دیا؟ بل لے کر کیوں آئے؟ فاروق ایچ نائک اور رضا ربانی صاحب اور باقی لوگ جو ہیں یہ بل کیوں لے کر آئے اور کیوں انہوں نے اس بینیفٹ کا حصہ بننا چاہا؟ تو یہ جو ہے نا فاروق ایچ نائک تو خیر ہے نہیں، رضا ربانی بڑے آئین اور قانون کے پاسدار اور بڑی اخلاقی جو ہے وہ جب فتح کے خواہشمند رہتے ہیں، آئین و قانون کی بالادستی کے خواہشمند رہتے ہیں. یہ ہے ساری حیثیت ان لوگوں کی کہ جس میں یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بس اپنی مراد چاہیے، باقی ملک گیا بھاڑ میں اور اخلاقیات کر دیں. ابھی آپ ان کو بٹھا لیں آئین پہ، قانون پہ، ایسا بھاشن دیں گے کہ برطانیہ کی پارلیمنٹ بھی شرما جائے گی کہ واہ کیا بات ہے، کیا انہوں نے جو ہے وہ جمہوری اصولوں کی بات کی ہے. لیکن اصل حقیقت یہ ہے، اور پیپلز پارٹی آج تو صاف مکر گئی، صاف نکل گئی اس میں سے، کہتے ہیں نہیں ہماری تو یہ پالیسی نہیں ہے، ہم تو اس میں ہے نہیں. تو بھائی کیوں پاس کرایا؟ پھر سینیٹرز کو بلاؤ، پوچھو کیوں پاس کرایا ہے. اور کیسے ہو سکتا ہے کہ پارٹی کی پالیسی نہ ہو اور بڑے سینیٹرز اپنے طور پر یہ بل کو سپورٹ کر رہے ہیں اور بل لے کر آ رہے ہیں باقاعدہ طور پر؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اعلیٰ درجے کی منافقت ہے جو پیپلز پارٹی نے کھیلی اور فائدہ بھی اٹھا لیا اور سب کچھ، اور اس پر تنقید بھی کر رہے ہیں. بجلی کا شارٹ فال اس وقت جب میں ویسے ویڈیو ریکارڈ کرا رہا ہوں، چہرے پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا پسینے کے آثار، ایسی بند ہے اور جو ہے وہ لائٹ گئی ہوئی ہے. تو 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے مختلف علاقوں میں. بجلی کا شارٹ فال 7600 میگا واٹ تک پہنچ گیا ہے اور آنے والے دنوں میں حالات مزید کشیدہ ہونے کا خدشہ ہے. یہ ہے جی حالات، واقعات. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.